अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों से कतर के ऊपर इसराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसके ऊपर बात भी की जा रही है, लेकिन आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट रही कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने आज कतर का बड़ा मुख्तसर दौरा किया और न सिर्फ ये कि कतर के साथ इजहार यकजहती किया बल्कि जिस तरह बड़े वेलकमिंग अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया और उन्होंने जो वहाँ के अमीर थे, कतर के शेख थे तमीम बिन हमद सानी, उनसे मुलाकात भी की और उसमें पाकिस्तान की तरफ से अपने भरपूर सपोर्ट का इयादा किया। यकीनन कतर पाकिस्तान के अलाइज़ में तो शामिल है, लेकिन बड़े अरसे के बाद दोबारा पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो गर्मजोशी नज़र आई है वो यकीनन पॉजिटिव तो है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि इसराइल की जो हठधर्मी है, पहले हमने ईरान के साथ जंग की सूरत में देखी, फिर गज़ा के अंदर एक मुस्तकिल जो एक सिचुएशन बिल्डअप की हुई है इसराइल ने, उसके ऊपर भी अब क्रिटिसिज्म काफ़ी किया जा रहा है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरे भी ममालिक ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर अब ये महसूस किया जा रहा है कि जब कतर, जहाँ पर ख़ुद अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अगर वहाँ पर इस किस्म के वाक़यात हों तो फिर यकीनन मिडिल ईस्ट को भी अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अब इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कतर के हवाले से भी और पैगाम भी दिया है, अब देखना ही होगा कि आया किस हद तक रीजन की जो तस्वीर है अगर उसमें तब्दीली आती है तो पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है और ये किस हद तक रीजनल जो डायनामिक्स हैं पॉलिटिकल उनको तब्दील करने में क्या रोल अदा कर सकता है। इसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए बड़ी मौजूद शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एजाज़ साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर पहले तो फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कतर का दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब रिसेंटली इसराइल ने अटैक किया है उसके ऊपर और बड़े कम ममालिक हैं जिन्होंने इसको कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वोकल होकर इसको कंडेम किया है, दौरा भी किया है, इजहार यकजहती भी किया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर क्या कोई यानी जो कदम उठाया है इसको आप पॉजिटिव देखते हैं या आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था? मुस्बत है। देखिए ना, एक बड़ी हठधर्मी से इसराइल ने एक दूसरे मुल्क पर जिसने उसके साथ कोई जंग नहीं कर रखी, एक नॉर्मल मामूल के ताल्लुकात हैं, उसमें आप घुस के किसी को मारते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं। और वो लोग कोई दहशतगर्द नहीं थे जिनको वो दहशतगर्द कह रहा है, और वो तो उस वक्त यानी किसी से तो आपने पीस नेगोशिएशन करनी है ना जी, वो तो अमन के लिए बातचीत कर रहे थे और कतर तो सिर्फ यही किरदार अदा करता है। उन्होंने तालिबान का भी किरदार यही किया और अमेरिका के कहने पर उन्होंने उनको, तालिबान को दफ्तर दिया था, अमेरिका के कहने पर ही उन्होंने इनको भी दफ्तर दिया था। तो ऐसे में इसराइल ने जो काम किया है वो यकीनन बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एग्रेशन है, जारहियत है और उसको कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अपने बरादर इस्लामी मुल्कों का साथ दिया है, वहाँ से कभी रेसिप्रोकेट ना भी हो तो भी दिया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ ज्यादती हो रही है और हमें मजलूम का साथ देना चाहिए। इसराइल ने कतर के ऊपर भी जो जारियत की है उसमें भी कतर भी इस वक्त जो है एक लिहाज से विक्टिम है, उसका भी पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। बिल्कुल हमें इखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से हमें ज़रूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन क्या उससे आगे जाके ये हमारी जंग है? नहीं, हमारी जंग तो नहीं है ना जी, ये जंग हमारी नहीं है। हमारी जंग तो पहले हो चुकी, इधर उनके साथ हमारा जो मशरक़ी हमसाया है और हमने उनको बताया कि हम किस तरह अपना आप को दिफा करना जानते हैं। अब कतर को और बाकी अरब ममालिक को ये सोचना होगा कि आज ये कतर के ऊपर हमला हुआ है, कल किसी और पे हो सकता है, तो चुनाचे उन्होंने अब क्या हिकमत अमली करनी है। तो ये अब उनके लिए वो है कि पाकिस्तान और तुर्की तो शायद इनकी सियासी और इखलाकी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं है। 14-15 बिलियन डॉलर का उनका अपना डिफेंस बजट है कतर का खाली, और अगर बाकी सारे गल्फ के ममालिक शामिल कर ले तो 120 बिलियन डॉलर का उनका सबका डिफेंस का एक्सपेंडिचर है। तो उस लिहाज से उसकी कमी नहीं है। जिस चीज की उनके पास कमी है वो ये है कि उनको ये पॉलिटिकल विल मस्टर करनी है कि उन्होंने अब मिलकर अपने आप को दिफा करना है, क्योंकि इसराइल इस वक्त एक बेलगाम मुल्क बन गया है और अमेरिका की मुकम्मल पुष्ट पनाही से वो हर तरफ इस वक्त जारहियत कर रहा है। खाली अब साउथ लेबनान या जॉर्डन या सीरिया या इजिप्ट नहीं रह गए, ये बहुत दूर दूर तक अब इनकी जारहियत का दायरा फैल गया है। इसलिए इन सबको मिलकर अब कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा।
اچھا اعزاز صاحب، سر آپ نے بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کو مطلب جس پہ میں چاہوں گی کہ بات کروں. آپ نے بالکل ایک پنڈورا باکس کھول دیا ہے. پہلے تو سر یہ فرمائیں کہ یہ جو امریکہ کو بیسز دیے ہوئے تھے، بڑا اس کے قریبی تعلقات تھے قطر کے ساتھ. اب جس طرح ایران کے اوپر اٹیک ہوا تو ایران کو بھی ریویو کرنا پڑا انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو. آپ نہیں سمجھتے قطر کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ پھر ان بیسز کو دینے کا فائدہ کیا ہوا جب امریکہ کی طرف سے اس طرح نہ انٹیمیٹ کیا گیا؟ دوسری طرف امریکہ اسرائیل کا بھی اتحادی ہے. بس ٹرمپ صاحب نے تو یہ کہہ کر کندھے اچکا دیے کہ جی ہمارا تو اس پہ کوئی کردار نہیں تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آگے چل کر قطر ان پوائنٹس کے اوپر بھی غور کرے گا کہ ان بیسز کو ختم کرے اپنے لینڈ کے اوپر سے؟ جی آگے چل کر ابھی تو دیکھیں ان کے پاس چوائس ہی کیا ہے. یہ بتائیں نا آپ وہ اپنا کیسے دفاع کر سکتے ہیں؟ بالکل اڈے دے دیے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر جارحیت ہو گئی اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اکیلے جنگ لڑ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ؟ نہ تو میرے خیال میں ادھر کوئی اس طرح کی کوئی پولیٹیکل ول ہوگی، نہ ان کے پاس یہ استطاعت ہے. خالی جنگی ساز و سامان جمع کر لینا تو کافی نہیں ہوتا. بالکل ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو لوگ چاہیے جو یہ کام کریں. اور اس لیے آپ کی بات تو صحیح ہے کہ ان کو سوچیں گے کہ بھائی ہمیں یہ امریکہ کا جو سیکیورٹی امبریلا ملا ہوا تھا، یہ ہمارا بیس بنایا ہوا تھا، دیا ہوا تھا ان کو، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یہ بات اٹھے گی. لیکن آہستہ آہستہ یہ سارے گلف ممالک یہ سوچیں گے کہ اچھا جی تو پھر کیا اگر امریکہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتا اور وہ کندھے اچکا کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو اسرائیل کا کیا دھرا ہے، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو پھر وہ سوچیں گے کہ اچھا جی پھر اور ہمیں کہاں سے سیکیورٹی میسر آ سکتی. تو چنانچہ وہ سوچیں گے کہ اچھا جی چین ہے، روس ہے، یہ بڑی طاقتیں ہیں، ہندوستان تو نہیں آئے گا نا جی. ہندوستان تو اسرائیل کا گہرا دوست ہے. ہندوستان اور اسرائیل جو ان کے آپس میں جو جنگی ساز و سامان بھی ایک تبادلہ ہوتا ہے ان کا آپس میں، تو ہندوستان تو ان کا نہیں، یہ ہندوستان کے آگے بہت زیادہ ان کے خیر و خواہ بنے ہوئے تھے. اب ان کو یہ بھی ایک پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان بھی کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے. تو چنانچہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کے لیے سوچ آئے گی کہ اچھا جی اب ہم کیا کریں، مشرق کی طرف دیکھیں، کس طرف دیکھیں، چین کی طرف دیکھیں، روس کی طرف دیکھیں، کیونکہ امریکہ تو نہیں دے رہا وہ والی سیکیورٹی جس کا انہوں نے وعدہ کیا. اچھا اب اعزاز صاحب، اب جس طرح پاکستانی پرائم منسٹر وہاں پہنچے ہیں، مطلب اور بہت سے لوگ وہاں نہیں گئے، بہت سے ممالک کے صدور یا وزیر اعظم اور سعودی عرب بھی اس میں جس طرح ایکٹیولی اب کردار ادا کرتا ہوا بظاہر نظر آ رہا ہے یا ان کو محسوس ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی ممکنہ طور پر کسی قسم کا کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ مطلب اس وزٹ کا صرف مقصد اظہار یکجہتی ہوگا آپ کے خیال میں، یا پاکستان کو تھوڑا اس سے آگے بھی سوچنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے ذہنوں میں کیا ہے، پر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی لحاظ سے بھی جنگی میدان میں کود سکتا ہے. کیونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ میری اپنی دانش میں ہم آلریڈی ایک جنگ میں ہیں، وہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ اپنا دوسرا فرنٹ کھولنا چاہیے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سالیڈیرٹی شو کریں گے، جو مدد ہمارے سے ہو سکتی ہے وہ کریں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں ایک باقاعدہ بنی ہوئی ہے، ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک فورس بنی ہوئی ہے، کوئلیشن بنی ہوئی ہے، جس کو جنرل راحیل شریف بڑی دیر سے ہیڈ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اپنا کچھ سوچیں گے کہ بھئی ہم نے اب کیا کرنا ہے، کیا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں. تو یہ سوچیں تو اب سب کو آئیں گی، اور میرا خیال میں ایک ہنگامی اجلاس بھی یہ کر رہے ہیں آپس میں، اور پاکستان نے یہ بھی مدد کی ہے کہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو. تو اس میں یہ سوچ تو آئے گی. اسرائیل اس وقت، میں نیتن یاہو صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح 9/11 کے بعد امریکہ نے حملے کیے تھے اس طریقے سے ہم بھی حملے کریں گے، اور جہاں مرضی جائیں، جس مرضی ملک میں جائیں. اور قطر کو بھی ایک قسم کی انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ ہم ابھی یہ چونکہ وہ مرے نہیں ہیں سارے، تو ہم یہ کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں بھی وہ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں، جو نارتھ میں تھے ان کو ساؤتھ میں، شمال سے جنوب میں بھیج رہے ہیں. وہ بیچارے کریمپ جگہوں پر رہیں گے، غربت، فاقہ، ہر چیز کی وہاں پہ کمی ہوگی. تو یہ جو مسائل ہوں گے، تو اب یہ ایک بڑی ہی دردناک ایک باب لکھا جا رہا ہے انسانیت کا، اور جس میں کوئی ملک ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ کر سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر، دو پہلو اس میں، ایک تو آپ امریکہ کے کردار کو کیا دیکھتے نہیں ہے کہ بڑا دوگلا پن ہے؟ ایک طرف امریکہ مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی بات کرتا ہے، اڈے بھی رکھتا ہے، پھر وہ اسرائیل کا اتحادی بھی ہے، پھر وہ جنگ سے امن کی بات، یوکرین آپ کے سامنے، یوکرین کا ایشو بار بار کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی میں کردار ادا کریں گے، لیکن دوسری طرف وہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں بولتا بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہونا چاہیے؟
چاہیے؟ اور دوسرا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس سینیریو کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں کوئی سوچ وائز تبدیلی آ سکتی ہے؟ خاص طور پر اگر ہم ایران والا انسیڈنٹ بھی سامنے رکھیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے, آپ نے ٹھیک کہا کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے, تو اس میں امریکہ خاموش تماشائی تو بنا ہوا ہے. وہ تمام لوگ جو کہ ایران پر تکیہ کیے ہوئے تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اب اپنی پالیسی کو ریویو کر سکتے ہیں کلیکٹیولی؟ جی کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ امریکہ تو کھلے عام امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے اور ان کے پاس چوائس نہیں ہے, کیونکہ جوئش لابی جو ہے وہ امریکہ میں اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی حکومت کو ہلنے نہیں دیتی. تو اسرائیل جو مرضی کر جائے, آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر انہوں نے کوئی پابندیاں نہیں لگیں. یہاں تو کوئی ملک ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو جائے تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. ایران کے اوپر 45 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں, روس پہ پابندی امریکہ نے لگائی ہوئی ہے, لیکن اس جنگ کو رکوانے کے لیے اسرائیل کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. بلکہ جو میں خبریں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق تو جو جہاز آئے وہ 4 عرب ملکوں کے اوپر سے ہو کر آئے اور ان کو کہیں راستے میں ری فیولنگ بھی ہوئی ہے, اور شاید امریکی جہازوں سے ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس میں تو ہمیں کوئی وہ شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ ہے اور وہ مڈل ایسٹ کی جو اپنی پالیسی ہے اس کے لیے اسرائیل ہی ان کا انسٹرومنٹ ہے, وہی مین ہاتھ ہے. آپ نے ایران کا درست ذکر کیا, دیکھیں یہ پہلے سارے عرب ممالک سمجھتے تھے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو کمزور کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایران نے تو جیسے تیسے اپنی جارحیت سہ لی اور جواب بھی دیا, لیکن اب پتہ چلنا چاہیے کہ ایران تو روکتا رہا تھا, اسرائیل اصل مسئلہ ہے. اور وہ اب ان لوگوں کے اوپر جو ہے یہ ابراہمز ایکارڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں تین ایک اسموک اسکرین بن گئی تھی, جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی سمت درست نہیں کر سکے. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہمارے پاس کیا ایسے انسٹرومنٹ ہیں جن کے ذریعے ہم اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکیں. اس کے بغیر گزارا ہوگا نہیں, اس کے بغیر اسرائیل رکے گا نہیں. صحیح. اچھا لاسٹ کویسچن سر, ابھی ریسنٹلی چین کا دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے, ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی تھے اور بڑا پازیٹیو دورہ رہا, بہت سے ممالک اس میں تھے, بھارت بھی موجود تھا. آپ کو اس دورے سے کیا نتائج اخذ آپ کرتے ہیں کہ بڑا عرصے تک ایک سرد مہری کسی کیفیت تو رہی تھی چین اور پاکستان کے درمیان, بھارت کا رول ایک کتنا آپ سائیڈ لائن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا ایک نیا الائنس, کیونکہ مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلز اور میڈیا میں یہ چیز گردش کرتی رہی کہ ایک نیا پیرالل الائنس ہے جو کہ بن رہا ہے جس میں وہ کوریا بھی شامل ہے اور چین بھی اور رشیا بھی شامل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ایک پیرالل بلاک جو ہے وہ ویسٹ کے خلاف یا امریکہ کے خلاف بننے جا رہا ہے جس کو چین لیڈ کرے گا؟ مطلب وہ جو ایک آپٹکس ہمیں فیل ہوئی اس پورے نیشنل ڈے اور اس تمام چیز سے, پاکستان کی پوزیشن اور سٹینڈنگ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس میں؟ اچھا جی, پہلی بات تو 3 باتیں آپ نے پوچھی ہیں تو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کس حوالے سے ایشیا کے اندر کیا کوئی نیا الائنس بن رہا ہے. دوسری ہندوستان کے پاس کیا آپشن رہ گئی ہیں اور پاکستان کے حوالے سے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دنیا میں جو نیا عالمی نظام بننے جا رہا ہے, ابھی ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن پرانا عالمی نظام ٹوٹ چکا ہے. اب ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو نئے عالمی نظام میں جو طاقت کا توازن ایشیا کی طرف آ رہا ہے, تو چنانچہ اب جو چین ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو چین اور روس مل کر جو مختلف یہاں پہ ادارے بنتے جا رہے ہیں, ادارے تو نہیں کہنا چاہیے, تنظیمیں بنتی جا رہی ہیں, SCO ہے, برکس ہے, پھر کچھ مالیاتی ادارے بن رہے ہیں, جس طریقے سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک تھا, ابھی یہ برکس کا نیو ڈیولپمنٹ بینک تھا, یہ ابھی ایک SCO کا بھی ڈیولپمنٹ بینک بنا رہے ہیں. گویا اور 3 ستمبر کو جو ملٹری پریڈ کی چین نے, اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اکنامک مسل کے ساتھ ساتھ ان کا اب اکنامک مسل کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ملٹری مسل بھی ان کا بلڈ ہو رہا ہے. تو گویا اب ایسا ہوگا کہ دنیا میں مختلف ملکوں کے اپنے اپنے ایریاز آف انفلوئنس ہوں گے. تو ادھر چین کا زیادہ بڑا ہے انفلوئنس ہے, یورپ میں ابھی ٹگ آف وار ہوگی کیونکہ رشیا اٹھ رہا ہے, اور ادھر سے امریکہ کا اپنے مغرب کی جو ان کا ہے ان کا اثر ہوگا. تو یہ جو اس قسم کا ایک نظام جو بن رہا ہے اس میں ایک پیرلل ادارے بن رہے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اقوام متحدہ کی, ورلڈ بینک, IMF کے امپورٹنس ورک کے ساتھ ساتھ اب کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ تو ادھر ہے. تو SCO امپورٹنٹ تھا, پاکستان کو جانا چاہیے تھا. ہندوستان ایک بڑی مشکل میں ہے جی. ہندوستان کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ
امریکہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. اس نے برکس میں باقاعدہ ڈی ڈالرائزیشن کی موو کو سیبوٹاج کیا. دوسری طرف وہ چین کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بڑا اس وقت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, مشکل میں ڈالا ہوا ہے کہ کریں تو کیا کریں. تو دونوں طرف ان کے اوپر شک ہے. امریکہ بھی اس پہ شک کرتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے سے سارا کچھ کرتے ہیں لیکن روس اور چین کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. چین اور روس کو یہ شک ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہندوستان ذرا مشکل ہے. اب آخری بات ہم پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پر یکجہتی کے ساتھ جڑا رکھے. ہمیں کبھی کبھی کوئی مکس سگنلز نہیں دینے چاہیے. چین جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اب یہ ہے کہ چین کی یہاں پہ سرمایہ کاری البتہ اس کو کچھ مشکلات ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں, اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. پاکستان کے اندر اگر ہم تھوڑی اپنی سیاسی استحکام لائیں, اقتصادی طور پہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں. کیونکہ اس وقت امریکہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے اور چین بھی کرنا چاہ رہا ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے نہیں کہ آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں, میں نہیں سمجھتا اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا قومی مفاد کلیئرلی ڈیفائن کر کے اس کو سامنے رکھیں تو اس حد تک آپ دونوں ملکوں کے ساتھ بلکہ ساری طاقتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں. اور یہی دنیا کا آج کا شعار ہے کہ سارے لوگ کوآپریشن اور کنفرنٹیشن, کوآپریشن اینڈ کانفلکٹ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چین اور امریکہ سے جو اس وقت موقع مل رہا ہے ہمارا, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا. بہت بہت شکریہ سر آپ لیے. اعزاز چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, بڑا ہی مفصل اپنا تجزیہ اس وقت کی جو سچویشن ہے. یقیناً دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت جو پاور کی شفٹ ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب یقیناً ایک امریکہ کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا, اور جس طرح قطر کا انسیڈنٹ ہوا ہے, اسرائیل کے پے در پہ مختلف انسیڈنٹس کے بعد اب کسی حد تک امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنا خود مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ اگر پاکستان ایک اہم قدم اٹھا رہا ہے کہ ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جو بڑا پرو ایکٹیولی گئے ہیں اور قطر میں جا کر ملاقات کی ہے, اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. یقیناً پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت ہر محاذ کے اوپر بہترین نظر آ رہی ہے, اور اس کے جو سائیڈ بیکس ہیں یقیناً بھارت کو اس کے نقصانات کا آنے والے وقت میں سامنا کرنا پڑے گا. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد کچھ سیاسی مزید جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر, اس پہ تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اس وقت سندھ جہاں سیلابی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا ہے, وہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی سینیری میں بھی کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر یہ افواہ چل پڑی ہے کہ کس طریقے سے بیرسٹر گوھر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اس وقت, لیکن دیکھا جائے تو فل فلیج چیئرمین کے طور پر پارٹی میں ایکسیپٹنس ان کی موجود نہیں ہے. پھر یہ کہ مختلف کانٹروورسیز ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہیں اور خواتین کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, اور پھر کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ بیک ٹو بیک بھی ہو رہے ہیں, جس کے بعد ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ آیا بانی چیئرمین کے بعد اب جو اس وقت کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوھر صاحب وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی ایک سیاسی گنجائش نکالنے کا جو ایلیمنٹ موجود ہے وہ اس ہنر کا بخوبی استعمال کر سکتے ہیں. اس پوری سچویشن اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ذرا پروگرام کے اس حصے میں سیاسی تجزیے جاننے کی کوشش کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو کیونکہ آپ کراچی میں ہیں, میں فلڈ کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے بڑا ایک سخت سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو اربن فلڈنگ اور بارش کے بعد کراچی کی صورتحال ہو جاتی ہے, اس کے اوپر اتنا لوگ تنقید کر رہے ہیں, تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ برساتی مینڈک ہے کہ ان کو سوائے کرٹیسزم کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا, اور بہت اچھا اس وقت سندھ گورنمنٹ پرفارم کر رہی ہے اور ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جو ان پر تنقید ہو رہی ہے اور صوبائی حکومت پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ صرف بیجا تنقید ہے یا حقیقت بھی ہے اس میں؟ شکریہ ثنا. دیکھیے اس وقت جو ظاہر ہے پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے صورتحال دیکھی ہے, اس میں ظاہر ہے خیبر پختونخوا سے اس بات شروع ہوئی, پھر پنجاب میں اور پھر سندھ کے اندر بہت زیادہ بارشیں بھی ہوئی ہیں, جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا بھی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. پھر ایک جو گورنمنٹ کی طرف سے اوور آل وہ ہے کہ انڈیا, ظاہر ہے انڈیا نے ایک طریقے سے وہاں سے جو پانی چھوڑا ہے اس کے بھی اثرات ہیں, تو یہ ملٹی پلائی ہے. اصل چیز یہ نہیں, اصل چیز یہ کہ ہم کسی کو سندھ تک یا خیبر پختونخوا تک یا پنجاب تک کنفائن کر کے اگر ہم ان باتوں کو اس طریقے سے سوچیں گے تو یہ میرا خیال ہے غلط زاویہ ہوگا سوچنے کا. اصل چیز یہ کہ ہمارے یہاں سالہ سال سے خراب گورننس کی مثالیں موجود ہیں, اور یہ ساری چیزیں اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں
کہ ہم نے کوئی بہتر پالیسی سال سے، جس طرح کہتے ہیں کہ آگے کا آدمی سوچتا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے 15 سال بعد یا 25 سال بعد جو ہے صورتحال کیسی ہوگی. تو ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں سوچی جاتی. ہمارے یہاں چاہے سڑکیں بنانا ہو، پل بنانا ہو، انڈر پاس بنانا ہو، کوئی عمارتیں بنانا ہو، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہاں آج سے 50 سال بعد اس شہر کی آبادی اتنی ہوگی تو لہٰذا جو بھی کام کیا جائے وہ اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے. ہم جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ صرف اپنے ٹینیور کو سامنے رکھ کے چیزیں کرتی ہے. تو یہ بیسکلی یہ جو اس وقت ہمیں کرائسس کا سامنا ہے، جس کو کلائمیٹ چینج کہا جا رہا ہے، جس کو موسمیاتی تبدیلی کہا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ بجا صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے. لیکن یہ ہمیں ایک طریقے سے الرٹ مل گیا تھا 2020 میں جب بارشیں آئی تھیں. کیا اس کے بعد ہم نے وہ تیاریاں کی جو کرنی چاہیے تھیں؟ تو جواب نفی میں آئے گا. یہ ایکسکیوز کرنا کہ جی دیکھیں پانی صاف، اصل چیز پانی صاف کرنا یا شہری علاقوں میں جو ہے وہ نکاسی عام کا جو مسئلہ ہے بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. سڑکیں جو ہیں یہ ساری چیزیں، اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ جو سال سے جو گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے کبھی بھی سیوک ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی سیوک ایشوز پر توجہ نہیں دی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اپنی پاور ٹرانسفر کرتی ہیں لوکل گورنمنٹس کو. یہ لوکل گورنمنٹس کا کام ہے. جو یہ ساری چیزیں جن کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مسئلہ کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، ملتان کا ہو، فیصل آباد کا ہو، سیالکوٹ کا ہو، یہاں کی اگر جو ہے وہ یہاں یا اور پاکستان بھر میں لوکل گورنمنٹس مضبوط ہوتی ہیں، سٹی گورنمنٹس مضبوط ہوتی ہیں فائنینشلی، پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، تو یہ چیزیں آج ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ سوالات آج ہم میئر یا ٹاؤن ناظم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سوال ہم صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومت سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ اختیارات اپنے دیے ہی نہیں نچلی سطح تک. تو آج جو ہمیں کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وضاحتیں کی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں اگر مگر سے کام لیا جا رہا ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، یا کے پی ہو، یا بلوچستان ہو، تو یہ اس کا جواب یہ نہیں ہے جو دیا جا رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہم آج سبق سیکھیں گے؟ کیا اگلے سال جو بارشیں آئیں گی اس کے بارے میں ہماری کوئی تیاریاں ہیں؟ ہمارے یہاں ہر جو منصوبہ بنتا ہے وہ آدھا منصوبہ تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، آدھا منصوبہ کمیشن کی نظر ہو جاتا ہے، آدھا منصوبہ خراب جو ہے وہ کارکردگی کی نظر ہوتا ہے. سب اسٹینڈرڈ روڈز بنتی ہیں، سب اسٹینڈرڈ برجز بنتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ انڈر پاس بنتے ہیں، نہ کوئی سڑکوں کا نظام بہتر ہے، اور کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. یعنی آج اگر یہ سوال کیا جائے کہ چلے ہو گیا جو ہونا تھا، یہ تو بتائیں کہ یہ سڑک جو اس 6 مہینے پہلے بنی تھی، یہ سڑک ٹوٹی کیسے؟ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی معطل کر دیا. معطل کرنا بھی ایک عجیب و غریب ڈرامہ ہے، کیونکہ آج کافی سالوں سے جو آفیسر سسپینڈ ہوتا ہے اس کی تنخواہ نہیں سسپینڈ ہوتی، تنخواہ اس کو ملتی رہتی ہے. تو ہماری اپروچ ہی چیزوں کو بہتر بنانے کی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ شارٹ ٹرمز میجرز ہم لیتے ہیں، اور اسی لیے اس طرح کا کرٹیسزم آتا ہے جو کہ عین ممکن ہے کہ ایگزیجریٹڈ بھی ہو. بعض سچویشن میں بہت سی جو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں عین ممکن ہے کہ پرانی ہو، لیکن کیا زمینی حقائق یہ نہیں ہے کہ آج بہت سے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ ڈوبے ہوئے اس لیے ہیں کہ آپ نے پراپر ڈرینیج سسٹم نہیں بنایا. یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے جوابات جو ہیں وہ اطمینان بخش آنے چاہیے جو اب تک نہیں آئے. وزیر صاحب پھر یہ فرمائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ ہم نے پنجاب کی بھی کارکردگی دیکھی ہے، خیبر پختونخوا کی بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پھر سندھ حکومت صرف دعووں کی حد تک ہی اپنی پرفارمنس کی بات کر رہی ہے؟ دیکھیں ہر گورنمنٹ اپنے تئیں ضرور کوشش کرتی ہوگی. میں کسی کو، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کے غیر ضروری طور پہ آپ کسی کو اکیوز کریں. ابھی تو سندھ میں سیلاب کا اس طرح کا ریلا آیا نہیں ہے. انہوں نے خاصی کلیم یہ کر رہے ہیں، دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو، خدا کرے کہ بہت زیادہ تباہی نہ ہو. بہت زیادہ کہہ یہ رہے ہیں کہ 8 سے 9 لاکھ کیوسک پانی جو ہے یہاں آ کے ٹکرائے گا، اور اس کے ہم نے انتظامات کر لیے ہیں. آئی ہوپ سو. اور ظاہر ہے اگر ایسا نہیں، اگر نقصان کم ہوتا ہے
तो इसका यकीनी तौर पे क्रेडिट गवर्नमेंट को दिया जाएगा और देना चाहिए उसका। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन की बात हो रही है, देखिए पंजाब में गैर मामूली सूरत हाल है और यकीनी तौर पे वहाँ की इंतज़ामिया काम कर रही होगी। मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि क्यों वज़राए आला को जो है हर तरफ दौरा करना पड़ रहा है। अगर वहाँ इस तरह की आपने पावर्स डेलीगेट की होती तो आज मैं यही सवाल जो वज़ीर आला से करता हूँ या वज़राए आला से लोग करते हैं, वो सवालात मेयर से किए जाते, वो सवालात टाउन नाजिम से किए जाते, ये उनके काम है। मेजर पॉलिसी यकीनी तौर पे कौमी, वफाकी और सूबाई हुकूमतें बनाती हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अब जो मरहला गुजर रहा है या गुजर जाएगा, जाहिर है कोई आप फौरी तौर पे चीज़ें सिर्फ यही कर सकते हैं कि किस हद तक आप नुकसान को कम कर लें। ज़राई इमरजेंसी नाफिज की गई है लेकिन उसके खदोखाल नहीं बताए हैं कि भाई ज़राई इमरजेंसी से क्या मुराद है। क्या लोगों को जिनकी जिनकी फसलें उजड़ गई हैं उन्हें आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। तो बस एक जुमला आ गया कि ज़राई इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्या की गई है ज़राई इमरजेंसी, इसके खदोखाल तो बताए जाएं। ये जो चीज़ें हैं ये फिर सवालात को जन्म देती हैं। वज़ीर साहब, थोड़ा सा सियासी एस्पेक्ट पे अब चाहूँगी कि ये जो बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से बात चल रही है कि वो कोई एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं और किसी हद तक सियासी गुंजाइश भी वो निकाल सकते हैं, ना सिर्फ ये कि पार्टी के लिए बल्कि बानी चेयरमैन पीटीआई खान साहब के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब उनको पार्टी में वो स्पेस और वो पावर देने को तैयार होंगे? देखिए इशू ये नहीं है, तहरीक इंसाफ के मल्टीपल इश्यूज हैं और इंटरनल इश्यूज उनके बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जाहिर है बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान अपनी बहन के अलावा वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए जो भी उनके ट्वीट्स वगैरह हैं, जो भी उनके, यानी उनकी बहन ही बाहर आके बात करती हैं और बताती हैं कि इमरान खान साहब ने क्या बात की। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जो बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं या इस तरह के जो दीगर लीडर्स हैं जिनको खुद खान साहब ने नॉमिनेट किया था, उनको ये ऑलमोस्ट पावरलेस लगते हैं। वो वैसे यानी वन मैन पार्टी तो नज़र इसलिए आती है क्योंकि खान साहब अगर ये कहें कि मैं खुद अडियाला से तहरीक चलाऊंगा तो इसके माने ये हैं कि एक तरीके से आप पार्टी पर अदम एतमाद कर रहे हैं। जिन लोगों को आपने खुद नॉमिनेट किया है, उन्हीं लोगों से आप ये तवक्को नहीं रख रहे कि वो कोई तहरीक चला पाएंगे। उसके रीजंस हो सकते हैं, लेकिन या तो फिर आप बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, अगर आप खुश नहीं हैं उनकी कारकर्दगी से, उन्हें हटा के किसी और को नॉमिनेट कर दें जिन पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो। लेकिन इस तरीके से चीज़ें जो हैं तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है। जहाँ तक मामलात का ताल्लुक है तो जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट, बज़ाहिर यही लगता है कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं कोई लचक नहीं दिखाई है तहरीक इंसाफ के हवाले से, और ये एक तरीके से हम एक तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तसादुम में के अल्टीमेट क्या नताइज निकलेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन एक तो उनको अदालती जाहिर है उनकी उनकी डेट्स लगनी भी चाहिए, मामला आगे भी बढ़ना चाहिए केसेस में, चाहे आप जमानत दें या ना दें, लेकिन कम से कम केस तो आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह तेज़ी से सजाएं दी गई हैं उस पर बड़े सवालात उठे हैं कि जिस तरह के फैसले लिखे गए हैं। तो अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता, बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि वो अभी जैसे कौमी असम्बली की कमेटी से इस्तीफ़ा दिया, अब सेनेट की कमेटी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये कि शायद अक्टूबर नवंबर तक ये कौमी असम्बली से बाहर आ जाएंगे। मुझे नज़र ये आ रहा है कि शायद जो है वो अब ऑल आउट जाने की तैयारी की जा रही है। अब अक्टूबर में देखते हैं कि सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरू में तहरीक इंसाफ के पास ऐसा क्या कैडर होगा और वो किस तरह तहरीक चलाएगी। लेकिन लग यही रहा है कि ये जो आहिस्ता इस्तीफ़ा देने के सिलसिला शुरू हुआ है, ये फिर एक मरतबा कौमी असम्बली के, और गालबन शायद मुमकिन है पंजाब असम्बली के इस्तीफ़ों पर बात आ जाएगी और वहाँ से इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन एक मरतबा फिर ये भी लग रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को वो डिज़ोल्व नहीं करेंगे या खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी को नहीं कहेंगे कि वो करें। तो अब बिल्कुल 2013 और 2014 की तर्ज पर तहरीक चलाने की तैयारी हो रही है।
لیکن یہ فرمائے گا مظہر صاحب کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ اور قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے اور اب تو سینٹ سے بھی استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو تو سیاست سے مائنس ہی کر رہی ہے، لیکن حکومت کے اوپر بھی پریشر پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کو اگر پاکستان تحریک انصاف استعفوں کی شکل میں پارلیمنٹ سے ہی نکل جاتی ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے ظاہر ہے گورنمنٹ پریشر میں اس صورت میں آتی ہیں جب آپ کوئی بہت بڑا شو آف اسٹرینتھ کرتے ہیں یا آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. یہاں بالکل معاملہ دوسرا ہے، یہاں تو کلیش ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ماضی میں جو ہم نے لانگ مارچ دھرنے دیکھے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں ان تحریکوں کے پیچھے. لیکن اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے یہ بالکل اس کا ریورسل ہے. یہاں تو لڑائی ہی حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نظر آ رہی ہے. تو اب ایسے میں یا تو آپ کے پاس آپ کا کیڈر بالکل جو ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلے، بہت بڑا شو آف اسٹرینتھ کرے کہ گورنمنٹ انڈر پریشر آ جائے، اور یا پھر یہ کہ اگر اس مرتبہ پھر ایک چیز میں ناکامی حاصل ہوتی ہے اور لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر مشکل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں نہیں آتی، تو ظاہر ہے اس کا تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور گورنمنٹ کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک طریقے سے بیل آؤٹ پیکج ہو جائے گا یہ. تو اب دیکھنا یہ کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں خان صاحب جو ہے وہ کس طرح کا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. لیکن میں کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ شاید یہ جس طرح استعفوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اسمبلیوں کے استعفوں سے پھر سڑکوں پہ بات آئے گی، اور اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پی ٹی آئی کے پاس بڑے محدود آپشن ہیں، لیکن ان تمام آپشنز کو استعمال کرنے کی بہرطور کوشش تو پوری کی جائے گی. اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ذرا فلڈ کے حوالے سے ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے کہ این ڈی ایم اے کے بارے میں یہ کہا تو جا رہا ہے کہ بھرپور تیاریاں ہیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ آن بورڈ بھی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کس حد تک اس کے ساتھ میچ کرتی ہے ان سے جانیں گے. اور دوسرا ابھی بھی کون سے ایسے علاقے ہیں جو کہ سیلاب کی زد میں آ رہے ہیں اور سیلاب سے افیکٹ ہو سکتے ہیں آنے والے جو چند دن ہیں، وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں کچھ علاقوں کے لیے. اس کے اوپر ذرا ہم این ڈی ایم اے کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جس طرح ہم فلڈ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت سندھ بڑے کرٹیکل فیز سے گزر رہا ہے، لیکن پنجاب کے بارے میں بھی اتنا لینینٹ ہونا اس وقت شاید درست نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب میں ابھی بھی خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہ فلڈ سے افیکٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ فلڈ کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جو اب اپنی واپس نارمل فیز کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ علاقے ہیں جو کہ سینٹرل پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. ابھی بھی بہت سے علاقوں میں پانی کے اترنے کی رفتار بہت تیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں کسی حد تک سچویشن کچھ عرصے میں بہتر ہو سکتی ہے، لیکن سندھ میں کیا ہوگی یہ بتانا بھی قبل از وقت ہوگا، کیونکہ سندھ میں یہ جو کرٹیکل فیز ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں میں اور چند دنوں میں یقیناً صورتحال واضح ہو سکے گی. کس حد تک اس پر صوبائی حکومتیں تو تیار ہیں، لیکن این ڈی ایم اے کتنا سپورٹیو رول ادا کر رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میڈی ایم اے سے یہ ایکسپرٹ موجود ہیں زارا حسن صاحبہ. زارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ روز کیبنٹ نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ بھی کنڈکٹ کی، اور اس میں جو فیصلے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنے وہ فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اس وقت کی سچویشن میں جو زرعی ایمرجنسی اور ماحولیاتی ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس ایجنڈا کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا جو ہمارے موٹیو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے، ہم وہ سہولیات فراہم کر سکیں گے جو کہ زرعی اور ماحولیاتی اسپیکٹ کے حوالے سے عوام کو ضرورت ہے اس وقت؟ میم ابھی جو کہ ہم لوگ مونسون کا جو نواں اسپیل ہے وہ ابھی تک رواں ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اسٹرانگ ہوا تھا ہمارے نارتھ ایسٹرن سائڈ پر، اور دن 6 سپتمبر کو یہ موو کر گیا تھا ساؤتھ ورڈ سائڈ. اب اس کی وجہ سے جو اضلاع اس کی لپیٹ میں آئے ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہو یا وہ پنجاب میں ہو، ہم نے دیکھا ہے وہاں کے کافی مقامات پر جو ہے وہ انڈیشن ہوئی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ ایویکویٹ کرایا گیا ہے، بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، کراپ کا بھی جو ایریا ہے وہ ایکڑوں کی جو ہے وہ اس کی تعداد میں لاکھوں ایکڑ میں جو ہے اس میں بھی نقصان ہوا ہے.
تو ابھی بالکل ابھی وہ تمام ایریاز جو ہیں جو ورنیبل ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے، اور نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر جو ہے میم ان کو 24/7 مانیٹر کر رہا ہے، آپریشنل ہے. اور ابھی چونکہ جو ریلا ہے وہ گدو پہ جو ہے وہ میکسیمم پیک جا رہی ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو نیکسٹ پیک جو کہ 1 سپتمبر کو دریاؤں سے داخل ہوئی تھی اپ اسٹریم جو ہے، وہ بھی آج رات کو جو ہے وہاں پر اور کل تک پہنچ جائے گی، اور الٹیمیٹلی یہ کوٹری تک اور سکھر تک جو ہے وہ موو کرے گا. اس کی وجہ سے سندھ کے جو اضلاع جو ہیں جو کہ اس کی لپیٹ میں ہیں، جو ورنیبل ہیں، پرٹیکولرلی جو کچا اور سبرب کے ایریاز ہیں، مقامات ہیں جن میں گھوٹکی، کشمول، لڑکانہ، سکھر، یہ تمام بھی ہائی الرٹ پہ ہیں. زارا صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پنجاب اور سندھ میں دیکھا جائے تو ابھی بھی بارشوں کا جو ایک ممکنہ اسپیل ہے جو شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس کا اختتام نہیں ہوا ہے، وہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اضافی پانی ہوگا بارشوں سے ادر دین سیلاب کا جو پانی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے پھر این ڈی ایم میں کیا تیاری کر رہا ہے along with سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ؟ میم یہ جو اسپیل ہے نووا اسپیل، یہ لاسٹ اسپیل ہے مونسون کا. جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ 31 اگست کو ہوا تھا، اور نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ یہ کافی اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جو اپر کیچمنٹ کی ایریا تھے، چاہے وہ دریائے ستلج ہو، راوی ہو یا چناب ہو، ان میں پھر ہم نے ایک جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ، رائزنگ ٹرینڈ دیکھا تھا ان ہیڈ ورکس پہ. لیکن 6 سپتمبر کو یہ ساؤتھ ورڈ موو کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ابھی جو سچویشن ہے وہ نارملائز ہے. تو یہ لاسٹ اسپیل ہے. ہم نے کل بھی دیکھا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کراچی اور مختلف مقامات پہ سندھ کے، چاہے وہ سینٹرل ہو، کوسٹل ہو یا ندرن سندھ کے ہوں، ان تمام میں جو ہے وہ بارشیں جو ہے 50 ملی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی ہیں، جو کہ بہت سبسٹینشیل اماؤنٹ آف رین فال ہے، پرٹیکلی جو کراچی کا جس طرح کا لینڈسکیپ ہے. پھر میم یہ سسٹم جو ہے وہ موو کر گیا تھا پروگریسولی ٹورڈز دی بلوچستان اور ویسٹ ورڈ. تو جتنے بھی بلوچستان کے کوسٹل ایریاز ہیں یا جو ایسٹرن سائڈ پر لگ رہے ہیں، چاہے وہ ارمارا ہو، کزدار ہو، اواران ہو یا پھر لسبیلا ہو، وہاں پر میم آج رات تک جو ہے وہ بارشیں ماڈرن انٹینسٹی کی ہوگی. اب تیاریوں کی بات کی جائے تو میم اچھی بات یہ رہی ہے اس پورے مونسون کے اسپیل میں، جو کہ ہم نے بڑی کلوزلی دیکھی ہے. ہم یہاں پر ڈیلی نیشنل مونسون لیول کانفرنس کراتے ہیں فیڈرل لیول پہ، جس میں ہمارے پاس تمام ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ پی آئی ڈیز ہو، این ایچ ایز ہو، ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہو، وہ تمام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو میم واٹ وی نو ڈیورنگ دس میٹنگس، ملٹیپل میٹنگس، کہ جتنی پروجیکشنز کی جا رہی ہے، ارلی وارننگ کی جا رہی ہے، اسی حساب سے جو ہے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے. تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ابھی تک ایویکویٹ کروا لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اموات جو ہے اس کا ریٹ ایسا جتنا نہیں ہے. اگر آپ ابھی اموات کی جو ہمارے پاس پھر 26 جون سے لے کے آج تک کی جو بھی کنسولیڈیٹ کی گئی ہے پی ڈی ایم اے سے، کیلٹیز کی اور انجریز کی رپورٹ، میم اگر وہ آپ دیکھیں گی تو جتنے ہمارے پاس ایسٹرن ریور میں پھیلاؤ آیا ہے اس کی نسبت وہ بہت کم ہے الحمدللہ. موسٹلی جو کہ اگر 950 928 کیلٹیز آ رہی ہیں، تو میم اس میں جو کے پی میں جو ایونٹس ہوئے تھے، میکسیمم کیلٹی جو ہے مور دین 700 جو ہیں وہ صرف کے پی کی ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ الحمدللہ ریسکیو آپریشن جو ہیں، وہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں، جو بھی پی ڈی ایم ایز ہیں یا آرمی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام جو ہے بڑھ چڑھ کے سرگرمیاں جو ہے اس میں جاری ہیں، اپنا ریسکیو آپریشن کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے. یہ بھی فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں اگر ایگریکلچرل ایمرجنسی کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے ادر دین انوائرمنٹل ایمرجنسی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراپس کے بارے میں جو ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ فوڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، کراپس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور اس کو بھی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کے خیال میں جو زرعی ہماری لینڈ ہے، خاص طور پر پنجاب کی جو افیکٹ ہو رہی ہے، وہ کس حد تک نارمل فیز کی طرف جا سکے گی؟ اس میں کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ میم اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی ڈیزاسٹر 2025 میں آیا ہے فلڈ کی صورت میں، اس کا جو اسکیل تھا وہ بہت بڑا تھا. اگر ایک یہ بیسکلی جو ری ہیبلیٹیشن یا ریکوری کی جو فیز ہوتی ہے، ڈیپینڈس اپون دا اسکیل آف دا ڈیزاسٹر. اگر یہ ایک چھوٹے رقبے پہ ہوگا، چھوٹے علاقے پہ ہوگا، تو وہ کچھ مہینوں میں آپ ریکور کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایسٹرن ریورس کے پھیلاؤ میں، جو کہ بیکاز آف ٹورینشل رین، نہ صرف پاکستان بلکہ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر اور جو ہمسائے اپر جو جتنے بھی مقامات ہیں اپر کیچمنٹ میں، وہاں پہ زیادہ بارشوں کے زائد جو سچویشن جو ہے یہ کافی خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایسٹرن ریورس میں، اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان پہنچا ہے. تو وٹ وی فورسی کہ چونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2022 سے بھی ابھی اس کی فلڈنگ سچویشن سے، اس کی امپیکٹ سے ہم لوگ نہیں نکلے تھے.
بہت سارے ہمارا ملک جو ہے وہ چیلنجز فیس کر رہا تھا ادر دین ڈیزاسٹر. دین ہمارے پاس ایک اور کلیمٹی جو ہے وہ 2025 کے سیلاب کی صورت میں آ گئی. تو اٹ ول ڈیفینیٹلی ٹیک ایئرس, مے بی 1-2 years ٹو ریکور, ٹو گیٹ بیک ٹو دا نارمل لائف. ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی جائے, جس طرح آپ نے دیکھا ہے میم اس سال جو ایگریکلچر کا ہم نے جو یہاں انالیسس کیا دیٹ از سیٹلائٹ بیسڈ انالیسس, لیکن یہاں پر ہمارے پاس منسٹری آف ایگریکلچر, ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ یہاں پر آئے, ان کے ساتھ ہم نے وہ ڈیٹا شیئر کیا ہے جو کہ ایکچوئل ایکسٹینٹ فلڈ کی تمام دریاؤں کی ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے, جس کے مطابق ہم نے ان کا یہ پریلیمنری ڈیمیج اسیسمنٹ جو سیٹلائٹ بیسڈ ہوگی یہ بہت ہیلپ فل ہوگی, جس سے وہ ایک ایگریکلچر کا پورا کیلکولیٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے پاس سینسس موجود ہے ایگریکلچر کا, جس سے وہ ڈیٹیل اسیسمنٹ کریں گے نہ صرف ایگریکلچر کی بلکہ انفراسٹرکچر ڈیمیج کی اور باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. اس کے لیے ابھی اس کی بحالی کے لیے جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی, ریکوری کے لیے بنائی جائیں گی, تاکہ لوگ جو ہیں دے ول گیٹ بیک ٹو دی نارمل لائف. بہت بہت شکریہ زارا حسن صاحبہ, ایکسپرٹ NDA میں ہمارے ساتھ موجود تھی. یقیناً ایک بڑا ٹائم گیننگ پروسیس ہے. سیلاب یقیناً اس وقت تو افیکٹ کر رہا ہے جب وہ آ رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جب تک وہ پانی اترتا نہیں ہے, زمین خشک نہیں ہوتی ہے, اس وقت تک آپ اس میں بہت ساری چیزیں کاشت نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے 2025 کی جو کچھ بیسک کراپس ہیں جو کہ پنجاب میں کاشت کی جاتی ہیں وہ تو ایونچولی اس سے بری طرح سے متاثر ہوں گی. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی بناتی ہے. ایمرجنسی نافذ کرنا یقیناً ایک درست اور ایک پازیٹیو عمل تو ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ان ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہیں یہ بھی اب حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.